बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समीद सईद RPH है और शोबे के एतबार से मैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ। आज का इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा कोलेस्ट्रोल, उसकी अद्वियात, उनके मनफी असरात और उन मनफी असरात को दूर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और कोलेस्ट्रोल को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपनी डाइट के ज़रिए, अपनी डेली रूटीन के ज़रिए, और उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो को या इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, उनकी मेडिसिन्स, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रग इंट्रैक्शंस, फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर जो हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं आप अपनी राय के ज़रिए मुझे आगाह कीजिए। इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस या वीकली बेसिस के ऊपर मैं आपको वीडियोस अपलोड करके इंशाल्लाह आपकी गाइडेंस में हाजिर होऊंगा। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर हमारे जिस्म के अंदर बनाया जा रहा होता है और इसके बनाने में हमारे जिगर का लिवर, जो कि हमारे जिस्म का सबसे बड़ा गदूद है, एक ग्लैंड है, दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, उसका बहुत अहम रोल है। सबसे पहले ये कोलेस्ट्रॉल जन्म कहाँ से लेता है, इसके प्रिकर्सर्स क्या हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है। एक चीज़ जो ज़ुबान ज़द आम है, हम सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि खुदा न खास्ता कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो वो हमेशा उसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो खुदा न खास्ता कोई ना कोई नुकसान ही होगा उसका। लेकिन अगर इसकी दूसरी साइड पे हम देखें, अगर इमेज की हम दूसरी साइड देखें, तो इसी कोलेस्ट्रॉल की बहुत सारी जो है वो पॉजिटिविटीज और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी हैं। यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो आपके जिस्म के अंदर विटामिन D बना रहा होता है, आपकी स्किन के अंदर। इसी तरह यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो आपके जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, स्पेसिफिकली ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, उनकी सिंथेसिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा ग्लूकोज का जो रेगुलेशन है, होम्योस्टेसिस है, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी जो न्यूरोनल शीथ है, जो हमारी न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, जो ब्रेन को कनेक्ट कर रही हैं हमारी बॉडी के साथ, उसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हम न्यूरोनल शीथ कहते हैं। उस माइलिन शीथ की मेंटेनेंस में और प्रोडक्शन में इस कोलेस्ट्रॉल का बहुत अहम रोल है। इसके अलावा जो हमारी मसल्स के ऊपर कैल्शियम आयन की जो लाइगेंडिंग होती है, जो सिग्नलिंग हो रही होती है रिसेप्टर्स के थ्रू, कैल्शियम जो है वो बाइंड करता है और हमारे मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं, उनकी मूवमेंट हो रही होती है, उसके अंदर इस कोलेस्ट्रॉल का जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल। सो जैसे ही आप फैटी फूड को कंज्यूम करते हैं, अब फैटी फूड जो है दैट कंटेन्स टू काइंड ऑफ लिपिड्स। फर्स्टली इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब इन दोनों के सोर्सेज भी डिफरेंट हैं। जो आप घी खाते हैं, लाइक आप बटर ले रहे हैं या मार्गरीन ले रहे हैं, जिसको हम वेजिटेबल घी भी कहते हैं, जिसको ऑयल को हाइड्रोजनेशन के जरिए कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो मार्गरीन बेसिकली वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है और वो आपके ब्लड के अंदर जाके जम जाते हैं। दूसरी तरह के जो हमारे पास फैटी एसिड्स मौजूद हैं जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं, जो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स मौजूद हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जमते नहीं हैं, ये ऑयल की शक्ल में रहते हैं। जितने भी आप पाम ऑयल्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल है आपके पास, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है जो नट्स से आप ऑयल हासिल करते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और ये आपके खून के अंदर या जिस्म के अंदर जाकर या खून की नालियों में जो है वो जमते नहीं। इसी बेस के ऊपर हम जब ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर ये दो तरह का लिपिड कहलाता है। इसको हम कैटेगराइज करने से पहले मैं आपको एक
چارٹ دکھانا چاہتا ہوں، یا جن کو ہم انڈیکیٹرز بھی کہتے ہیں، جس کے ذریعے ڈاکٹرز پتہ کراتے ہیں کہ کسی شخص کا، کسی پیشنٹ کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بڑا ہوا ہے یا نہیں۔ ان میں انڈیکیٹرز میں کیا کیا آ جاتے ہیں، ان کو انٹرنیشنلی بھی استعمال کیا جاتا ہے اور نیشنلی بھی موسٹلی انہی کو فالو کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جتنی اچھی لیبارٹریز ہیں جس میں نامور نام آ جاتے ہیں، ان کی اگر آپ ٹیسٹ رپورٹس دیکھیں جس کو ہم لپڈ پروفائل کہتے ہیں، تو اس لپڈ پروفائل کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ٹوٹل کولیسٹرول آپ کی باڈی کا وہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کی آگے رینج گیون ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایچ ڈی ایل دیٹ از ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین کولیسٹرول آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایل ڈی ایل دیٹ از لو ڈینسٹی لیپوپروٹین کولیسٹرول، اور اس کی آگے رینج اور آگے فائنڈنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس لاسٹلی ٹرائیگلیسرائڈز ہوتے ہیں جن کی آگے نارمل رینج اور فائنڈنگز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان 4 ویلیوز کے ذریعے ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈائگنوز کرتے ہیں، یا ویلیوز جو ہیں وہ خود بتا دیتی ہیں، وہ فائنڈنگز جو ہوتی ہیں سیرم یا بلڈ رپورٹ کی، کہ خدا نخواستہ اس پیشنٹ کو کولیسٹرول کا یا ڈس لپیڈیمیا کا پرابلم ہے یا نہیں۔ اب یہاں پہ ایک میں نے ٹرمینالوجی یوز کی دیٹ از ڈس لپیڈیمیا۔ اس کو پہلے وقتوں میں، آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ ہائپر لپیڈیمیا کے نام سے جانا جاتا تھا، which only means کہ increased amount of ٹوٹل کولیسٹرول، کہ ٹوٹل کولیسٹرول کا بڑا ہونا۔ لیکن جیسے جیسے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی، ہم لوگوں نے اس کے اوپر، سائنسدانوں نے تحقیق کی، میڈیکل فیلڈ کے لوگوں نے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیسیکلی ایک ڈس آرڈر ہے۔ ڈس آرڈر کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین ہے ان کی مقدار آپ کے بلڈ میں کم ہوتی ہے، اور جو لو ڈینسٹی لیپوپروٹین ہے ان کی مقدار بلڈ کے اندر ہائی ہوتی ہے۔ اب وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ پرائمری ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے، وہ سیکنڈری ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے۔ پرائمری ڈیزیز ہم اس ڈیزیز کو کہتے ہیں دیٹ از بیکاز آف دا ڈسرپشن آف دا نارمل فزیولوجیکل فنکشن، کہ باڈی کے اندر خدا نخواستہ جو آرگن وہ یا جو گلینڈ وہ فنکشن نارمل فزیولوجی پرفارم کر رہا ہے، اس کی نارمل فزیولوجی کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسا ڈفرینس آیا ود ان اٹ سیلف، اس کی خود کسی وجہ سے باڈی کی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی سنتھسس بند ہوگی، اس گلینڈ کی سیکریشن بند ہوگی، جس کو ہم پرائمری کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کو ہم پرائمری ہائپر لپیڈیمیا کے نام سے جانتے تھے۔ اسی طرح جو سیکنڈری ہے وہ بیسیکلی ہوتی ہے کسی دوسری بیماری کی وجہ سے، یا کسی ڈرگ کی، خدا نخواستہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کسی ڈیزیز کنڈیشن کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں دے آر ایٹ رسک آف این انکریزڈ کولیسٹرول لیول، وہ رسک پر ہوتے ہیں کہ ان کا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ خدا نخواستہ بڑا ہوا ہوگا۔ جو کڈنی پیشنٹس ہیں خدا نخواستہ ان کے اندر بھی جو ہے یہ رسک فیکٹر موجود ہوتا ہے کہ ان کا کولیسٹرول لیول بھی جو ہے وہ چھوٹی آنت سے جذب ہونے کے بعد یہ کرتا کیا ہے، چھوٹی آنت سے جذب ہونے کے بعد یہ جاتا ہے سیدھا لیور میں۔ تو جو فیٹس آپ نے کنزیوم کیے ہوں گے، جو چیز آپ نے کھائی ہوگی اسی طرح کا فیٹ جو ہے وہ بنے گا۔ ریممبر دیٹ، جو چیز آپ نے کھائی ہے، اگر آپ نے جنک فوڈ کھایا ہے which means that contains saturated fatty acid، فار ایگزامپل ہم لوگ پیزاز بہت زیادہ کھاتے ہیں، چیز جس کے اندر بہت زیادہ ہے، دیٹ از آلسو ون فارم آف ٹرانس فیٹی ایسڈز بھی اس کے اندر زیادہ ہیں، اور سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز بھی اس کے اندر زیادہ ہیں۔ اسی طرح بٹر ہے، اسی طرح ویجیٹیبل گھی جو نارملی ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ تو جو چیز ہم کھائیں گے اوبیسلی وہی ہماری باڈی ابزارب اور اسیمیلیٹ بھی کرے گی۔ تو وہ فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ جیسے ہی لیور تک پہنچتے ہیں تو لیور ان کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے انٹو کولیسٹرول which is called HDL and LDL۔ HDL means میں نے پہلے آپ کو بتایا high density lipoproteins and LDL means low density lipoprotein، that is the complex of lipids and protein، جس کو ہم ہوللی جو ہے وہ lipoprotein کولیسٹرول ایک کمپلیکس کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ان کی ڈینسٹی کا فیکٹرز ہے، ڈینسٹی کا فیکٹر ہے جو کہ یہ ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے خون کے اندر کیا رول پلے کرے گی۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین کولیسٹرول کی۔ اس کا بہت ہی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری بلڈ ویسل کی جو اینڈوتھیلیل لائننگ ہے، یہ اس کو نارملائز رکھتی ہے ہماری سیل میمبرین کے بنانے کے اندر۔ میں نے پہلے بات کی کیلشیم چینلز جو موجود ہیں
جو ہماری سیل لیول کے اوپر ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ کی ان اینڈ آؤٹ موومنٹ کو، آپ کی بہت ساری ہارمونل سیکریشن کو، فار ایگزامپل سیروٹونن کے لیول کو مینٹین کر رہی ہوتی ہے یہ چیز، یہ میکانزم. اسی طرح آپ کی وائٹامن ڈی جو ہے وہ نیچرلی سنتھسائز ہو رہا ہوتا ہے آپ کی اسکن کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر. تو نارملی HDL کے جو لیول ہیں، ہائی ڈینسٹی لپوپروٹین، جس کو ہم گڈ فیٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بلڈ کے اندر جو ہے وہ جمتا نہیں ہے. ون آف دا کمپلیکیشن دیٹ گیٹس اوریجنیٹ فرام دس انکریزڈ ان دی ویلیو آف کولیسٹرول. کولیسٹرول کے بڑے ہونے کی وجہ سے یا اس کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے جو سب سے پرائمری پرابلم جنم دیتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ CVD، جس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو واسکولر ڈیزیز کے رسک فیکٹر کے اوپر ہوتا ہے. نارملی جتنے بھی پیشنٹ جو ہیں جو آپ اوبیسٹی کے شکار دیکھتے ہیں، موٹاپے کا شکار دیکھتے ہیں، یا جو جنک فوڈز پہ زیادہ ہوتے ہیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کی جو ایپیڈیمیولوجی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان پیشنٹس جو ڈیلی ایکسرسائز لے رہے ہیں یا جو ہیلدی ڈائٹ، ویجیٹیبل ڈائٹ اور منرل ڈائٹ کے اوپر موجود ہیں. تو بالکل یہ جو آپ کا لپڈ ہے، جو لپوپروٹین ہے، جو آپ کے فیٹس ہیں جو لو ڈینسٹی کے ہیں، یہ آپ کے خون کے اندر آپ کی جیسے جیسے بلڈ ویسل سے گزرتے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ پلیکس بناتے ہیں، جس کو ہم ایتھیروسکلیروسس. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ ڈائٹ جو کنزیوم کر رہے ہیں اس کے اندر سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو اور ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ زیادہ ہوں. اب اس کے اندر ڈائٹ ہم کون کون سی لے سکتے ہیں؟ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز، جس طرح میں نے آپ کو پہلے مثال دی، مارگرین جس کو ہم بولتے ہیں، ویجیٹیبل گھی جس کو ہم بولتے ہیں، that contains maximum amount of saturated fatty acid یا ٹرانس فیٹی ایسڈ جس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بٹر، چیز. اسی طرح بیف جو ہے دیٹ آلسو کنٹین ہائی کولیسٹرول کانٹینٹ. سو 25% آف دا کولیسٹرول جو ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے اس میں سے 25% جو ہے وہ ہم ایکسٹرنل سورس سے لے رہے ہوتے ہیں اور 75% جو ہے وہ ہمارا لیور بنا رہا ہوتا ہے. سو آپ کا لیور جو ہے اس کے اندر قدرتی طور پر کولیسٹرول کا ایک ہومیوسٹیٹک میکانزم بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر سے جو ہے وہ کولیسٹرول نہیں لے رہے تو یہ نیچرلی کولیسٹرول کو بنا رہا ہے، کیونکہ اس کے ادر فیزیولوجیکل امپورٹنٹ رولز بھی ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں، جو میں آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. اسی طرح اگر آپ باہر سے کولیسٹرول زیادہ لیں گے اور اس میں ان سیچوریٹڈ کانٹینٹ جو ہے وہ خدا نخواستہ زیادہ ہوگا، that will lead to the formation of LDL یا VLDL very low density lipoproteins. ٹھیک ہے جی. تو یو ہیو ٹو میک شیور، میں آپ کو بار بار یہی تاکید کروں گا کہ ہمیشہ جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ کنزیوم کریں، ایسی ڈائٹ جس کے اندر جو ہے وہ آپ ویجیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال زیادہ کریں. فش یا وائٹ میٹ جس کو ہم بولتے ہیں، برائلر، وائٹ میٹ، وہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں. ریڈ میٹ جو ہے اس کو کٹ آف کریں ایز اٹ کنٹینز میکسیمم کنٹینٹ آف. سب سے کامن میڈیسنز جو کولیسٹرول کے پیشنٹس کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو زبان زد عام میڈیسنز ہیں جن کو ہم عام طور پر اینٹی ہائپر لپیڈیمکس یا اسٹیٹنس کے نام سے بھی جانتے ہیں. اگر ہم ان کو ایک ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کو ہم کہتے ہیں HMG COA. جو ادویات ریکمینڈ کی جا رہی ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے وہ اسٹیٹنز ہیں، جن کو ٹرمینالوجیکلی ہم HMG COA ریڈکٹیز انہیبیٹرز کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ بیسیکلی مویلونک ایسڈ پاتھ وے ہوتا ہے جو ہمارے جگر کے اندر، عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں، ہمارے جگر بیسیکلی کولیسٹرول کو بنا رہا ہوتا ہے، HDL کو بھی اور LDL کو بھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کسی بیماری کی وجہ سے، فار ایگزامپل الکوہل کنزمپشن، ڈائبیٹک ہونا، خدا نخواستہ رینل ڈیزیز ہے، یا کوئی اور پرابلم، میں نے میڈیسنز کی بات کی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے یہ آپ کا کولیسٹرول سائیکل جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کا لو ڈینسٹی لیپوپروٹین کا ویلیو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو HDL ہے ان کی مقدار ریشو میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم ڈس لیپیڈیمیا کا پرابلم بھی کہتے ہیں. ٹرمینالوجیکلی بات کر رہا ہوں. تو
تو ان کو اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے اس کولیسٹرول سائیکل کو, اس کولیسٹرول کی سنتھسس کو, جو کہ لو ڈینسٹی لیپوپروٹین کی سنتھسس بڑھی ہوئی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے کامن میڈیسن دی جا رہی ہے آج کے دور پر, جس کو ہم فرسٹ لائن تھراپی بھی کہتے ہیں, یہ سائیکل جو ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ اسکیلیٹل مسلز کے اندر بھی چل رہا ہوتا ہے, جہاں پر HMG کو انزائم ریڈکٹیز کی مدد سے آپ کے جسم کے اندر جو انرجی پروڈیوس کرنے کا پروسیس ہے, جس کے نتیجے میں اوبیکوینولز بنتے ہیں, جن کو ہم کو انزائم کے نام سے بھی جانتے ہیں, جو انرجی پروڈکشن کرتے ہیں, مائٹوکونڈریل بایوجینیسس کا جس کو ہم نام دیتے ہیں, وہ آپ کے اسکیلیٹل مسلز کے اندر انرجی پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کے ہارٹ کے مسلز جو ہیں وہ اپنی انرجی خود بنا رہے ہوتے ہیں کنٹریکشن کے لیے, کنٹریکٹیلٹی کے لیے. تو ان اسٹیٹنز کا ایک نیگیٹو یا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ اس کو انزائم کے اوپر بھی جا رہا ہوتا ہے. دیٹ از ون آف دا امپورٹنٹ ٹاپک ٹو ڈسکس ہیئر, کہ ان اسٹیٹنز کے جو میجر سائیڈ ایفیکٹ ہے, جو لاسٹلی میں نے اپنی شارٹ ویڈیو یا ریل میں بھی بتایا تھا, اسٹیٹنز کی وجہ سے آپ کو مایوپیتھیز کیوں ہوتی ہیں. اسٹیٹنز کا یا کولیسٹرول کا جو بھی پیشنٹ ہو جو اسٹیٹن تھراپی کے اوپر ہے, جو کولیسٹرول کو مینیج کرنے کے لیے دوائیاں لے رہا ہے, وہ عموماً ہمارے پاس, میں نے پرسنلی اس کو جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے, وہ آتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو جسم ہے یا پٹھے ہیں, اسکیلیٹل مسل خاص طور پر ان کی اگر میں بات کروں تو ان کے اندر جو ہے وہ درد محسوس ہوتی ہے, تھکاوٹ ہے, فٹیگنس ہے, تھوڑا بہت کام کر لیں تھک جاتے ہیں, انرجی لیول بہت ڈکلائن کیا ہوا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کے اسکیلیٹل مسلز کے اندر اسٹیٹنز جو ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ کے طور کے اوپر اس انرجی سائیکل, جو انرجی بن رہی ہے آپ کے سیل کے اندر ود ان دا سیل, جو کہ اوبیکوینولز بنا رہے ہیں, جس کو ہم کو انزائم کے نام سے بھی جانتے ہیں, یا آپ میں سے بیشتر لوگ کو انزائم Q10 کے نام سے اس کو جانتے ہوں گے, جو کہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈوزیج فارمز کے اندر اویلیبل ہے. آخر میں ایک تاکید کے ساتھ اس ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی پیشنٹ موجود ہیں کولیسٹرول کے, ہارٹ پیشنٹ ہے خدا نخواستہ, یا آپ خود پیشنٹ ہیں اور اسٹیٹنز کے اوپر کولیسٹرول کو کم کرنے کی ادویات آپ لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ مینٹین نہیں ہے, اگر ڈائٹ پراپر نہیں لے رہے, ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہے. سو میری ایک ریکویسٹ بھی ہے, میری آپ کو ایڈوائز بھی ہے, تاکید بھی ہے, ایک مشورہ بھی ہے مفت, کہ آپ کائنڈلی اپنی صحت کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں. ادویات کی مقدار جتنی ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے, جس ٹائم پہ ریکمینڈ کی ہے, اس وقت پہ لیں, بر وقت لیں, مقدار صحیح لیں, تاکہ اس کا آپ کو استفادہ ہو سکے اور آپ کی صحت کے اندر جو ہے وہ بہتری آ سکے. لاسٹلی میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, اگر آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ انفارمیٹیو لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا پریس کریں, اور مزید آنے والی انفارمیٹیو میڈیسن ریلیٹڈ, میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے ریلیٹڈ یا ڈیزیز سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں. آپ کی رائے کے لیے کمنٹ باکس جو ہے وہ گیون ہے, اس کے اندر آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں, آپ اپنے سجیشنز دے سکتے ہیں, یا میرا ای میل لنک اویلیبل ہے, اس کے ذریعے بھی آپ مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں, کوئی چیز اس ٹاپک کے اندر مجھ سے اسکپ ہو گئی, تو آپ میرے سے شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید بہتری کی طرف جائیں گے, مزید ٹاپکس کو اور مزید بیماریوں کو, ان کی ادویات کو کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان سے ریلیٹڈ ڈیلی ہمارے پاس جتنی بھی میڈیسنز یوٹیلائز ہو رہی ہیں ان کے منفی اثرات کے لیے یا ان ڈیزیز کے لیے, ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو کے لیے یا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.